तो ताज मिल गया हो, खुशी खुशी घर में आया। बच्चे को देख के बीवी ने कहा सबकी दावत कैंसिल कर दे, आज बच्चा मेहमान बनेगा, आज इसी की पार्टी होगी, आज हम मेजबान होंगे, ये बच्चा मेहमान होगा। मेरी बीवी ने अच्छे अच्छे खाने बनाए, शाम हुई दस्तरखान सज गया, मेरा मेहमान दस्तरखान पर बैठ गया। मगरिब का वक्त हुआ, अजान होने लगी, मेहमान रोजा इफ्तार में लगा, बच्चा रोजा इफ्तार का फारिग हुआ, नमाज मगरिब पढ़ने खड़ा हो गया, बच्चा मगरिब की नमाज पढ़ के जाने लगा। मेरी बीवी ने इशारा किया जब से ये आया है हर जन्नत का नमूना लग रहा है, अरे इसे और रोक लेना, अगर ये फजर तक रुक जाएगा तो मेरा घर फजर तक जन्नत का नमूना बना रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तक रोक लेना। कहने लगा चाहता तो मैं भी था, बच्चा रुके। मैंने बच्चे से कहा बेटा रात होने लगी, घर दूर है, रास्ता पर खतर है, एक काम ना करो, क्या ईशा की नमाज पढ़ के यहीं सो जाओ, सुबह फजर की पढ़ के चले जाना। बच्चे की ये भी समझ में आ गई, इसलिए कि बच्चा तो इसको रंगने आया था। रंग इतना गाढ़ा कर ले कि तेरे रंग में रंग जाए जमाना, तू किसी के रंग में ना रंगे, तेरे रंग में जमाना रंग जाए। बच्चे ने ईशा पढ़ी, ईशा पढ़ के बच्चा बोला मुझे गेस्ट रूम बता दे, मुझे मेहमान खाना बता दे, अब तू अपने आराम करना, मैं रात को सोऊंगा, फिर आंख खुलेगी तो तहज्जुद भी पढ़ना है। लग रहा था कि बच्चा नहीं आया है कोई, आज ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा आबिद और जाहिद आ गया है। ओ मुसलमानों कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घरों में बच्चियां नेक आएंगी, बीवियां नेक आएंगी तो तुम नेक बनेगी, तुम्हारी औलादें नेक बनेगी। कहने लगा बच्चा मेहमान खाने में चला गया, ईशा की पढ़ किया, पढ़ के दरवाजा उसने लगा लिया और बच्चा अपने कमरे में, मेरी बीवी बोली तू खाना खा ले। पूरा दिन तूने बाजार में शॉपिंग की और शाम को बच्चे की खुशी में ना खा सका। मेहमान इतना अच्छा था, तो अगर मेहमान ज्यादा अच्छा हो तो इंसान खुद खाना भूल जाता है। और भाई बात है कि नहीं है, तुम्हारे घर में कोई बहुत अच्छा मेहमान आ जाए तो खुशी में आप अपना खाना भूल जाओगे, मेहमान को खिलाने लग जाओगे। बात है कि नहीं है? मैं अपना खाना भूल के बीवी बोली खाना खा ले। मैंने बीवी से कहा खाना तो तूने भी नहीं खाया। बीवी कहने लगी क्या करूं, मेहमान इतना चंगा आया है कि उसको देख के मेरा पेट ही भर गया है। अभी अग्नि की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर जब खाने का जिक्र आया तो मुझे किसी की याद आई। अभी भाई किसकी याद आई? अर्ज़ करने लगा हुजूर मेरी एक बेटी थी जो उम्र के एतबार से जवान थी मगर बदन के एतबार से बिल्कुल माजूर थी। हुजूर वो दोनों पैरों से बेकार थी, दोनों हाथों से बेकार थी, माजूर थी, न चल सकती थी, न उठ सकती थी, न अपने हाथ से खा सकती थी, वो एक बोझ बनी थी मेरे कांधों का, अपने कमरे में पड़ी रहती थी, रोजाना दोनों वक्त का खाना मैं या मेरी बीवी अपनी बेटी को अपने हाथ से खिलाते थे। आज मेहमान की वजह से बेटी को भी खाना खिलाना हम भूल रहे थे। जब मेरी बीवी ने कहा खाना खा ले, मुझे मेहमान की याद आई, और जब मुझे मेहमान की याद आई तो मुझे बेटी की याद आई, जब मुझे बेटी की याद आई तो मैंने कहा बीवी खाना तो बेटी ने भी नहीं खाया होगा, ला खाना निकाल के दे पहले उसे खिला दो। जब मैं बेटी के कमरे में खाना खिलाने गया तो मेरी बेटी कह रही थी वो बात क्या तू आज अपनी बेटी की भूख को भूल गया? रोजाना तू जब घर से बाहर जाता था तो मुझे खिला पिला के जाता था, आज तू इतनी लेट कर दिया कि खाना नहीं लाया। कहने लगा बेटी क्या बताऊं, आज मेहमान इतना लाला जवाब आ गया है कि उस मेहमान की वजह से मैं तुझे भूल गया हूँ। बेटी ने कहा इतना अच्छा मेहमान कौन है कि तू मुझे भूल गया? और मेरे बाप तू आज तक मुझे नहीं भूला। मेरे बाप घर निकलने से पहले मुझे खिला के जाता था और जब घर में आता था तो सबसे पहले मेरा हाथ पूछने आता था, लेकिन आज वो कौन सा ऐसा खुशनसीब मेहमान है जिसकी वजह से तू मुझे भूल गया? कहने लगा बेटी मेहमान ऐसा है तुझे तो तुझे मैं खुद को भूल गया हूँ। आज तो मैंने लगी बाप खाना एक तरफ रख दे, आज इसका किस्सा सुना दी कि मेहमान कैसा। कहने लगा बस
میں نے بیٹی کو قصہ سنایا، بیٹی سن کے بولی میرے باپ ایسا مہمان گھر آیا ہے، اگر آج پوری رات بھی نہ کھلاتا نا تو میں تجھے معاف کر دیتی۔ اب ذرا غور سے سننا، بہت کان لگا کے سننا اور بہت توجہ سے سننا۔ کہنے لگا کہ میں بیٹی کو کھلا کے، منہ دھلا کے، لٹا کے اور میں اپنے کمرے میں آیا، میں نے کھانا کھایا، میری بیوی نے کھانا کھایا، میں بھی سو گیا، میری بیوی میں اپنے روم میں سو رہے تھے، میری بیٹی اپنے روم میں سو رہی تھی، میرا مہمان گیسٹ روم میں سو رہا تھا۔ صدر دروازہ بند تھا، مین گیٹ پہ تالا۔ کہنے لگا آدھی رات میں میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی، آدھی رات۔ میں حیرت میں پڑ گیا، صدر دروازہ بند ہے، بیٹی چل نہیں سکتی، مہمان بغیر اجازت آ نہیں سکتا، مہمان نیک ہے بغیر اجازت آ نہیں سکتا، کیونکہ میرے کمرے میں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، بیٹی چل نہیں سکتی، دروازہ بند۔ دستک کس نے دی؟ میں نے پوچھا کون؟ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور، دروازے کے باہر سے آواز آئی، او میرے باپ دروازہ کھول، تیری بیٹی کھڑی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگا میرے دماغ کی بتی جل رہی ہے، یا اللہ جو بیٹی آج تک چل نہ سکی، جو آج تک ایک قدم کمرے سے باہر نکال نہ سکی، جو آج تک اپنے ہاتھ سے لقمہ کھا نہ سکی، وہ آج دروازے پہ آ کے کھڑی ہے، وہ بھی آدھی رات کو۔ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ سانسیں تیز ہو گئی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، بستر سے اٹھ کے دروازہ کھولنے تک کا جو لمحہ تھا قیامت سے کم نہ گزرا۔ یا اللہ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ میں جلدی سے اٹھا اور میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور، میں نے کیا دیکھا کہ میری بیٹی صحیح سلامت کھڑی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہاتھ بھی سلامت ہے، انگلیاں بھی سلامت ہے، کلائی بھی سلامت ہے، پوجا بھی سلامت ہے، پنڈلی بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا، میں کہنے لگا او میری بیٹی ذرا یہ تو بتا کہ تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، سب نے لا علاج کر دیا تھا، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، سب نے لا علاج کر دیا تھا، بڑے بڑے طبیبوں نے کہہ دیا تھا یہ موت تک بیماری رہے گی، یہ تیری بیٹی اچھی نہیں ہوگی۔ اور میری بیٹی رات میں کس حکیم کا علاج کرائی، کس ڈاکٹر کو دکھائی، کس کا نسخہ کھا کر آئی ہے؟ اور لوگوں ذرا غور کرو، بیٹی مسکرا کے کہہ رہی تھی میرے باپ جب تو رات کھانا کھلا رہا تھا، مہمان کا قصہ بتا رہا تھا، تو قصہ بتا کے چلا گیا مگر مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ میں کروٹ بدلتی رہی، میرے گھر مہمان اتنا نیک آیا ہے، اتنا نیک آیا ہے۔ جب آدھی رات آئی تو میں رب کی بارگاہ میں بولی مولا مجھے ڈاکٹروں نے تو لا علاج کر دیا ہے، مگر میں نے سنا ہے کسی نیک بندے کے صدقے میں دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ مولا جو میرے گھر میں مہمان آیا ہے اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا دے دے۔ اور میرے باپ اتنا کہنا تھا، میرے پیروں میں حرکت ہونے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے میرا ہاتھ سلامت ہو گیا، میرا پیر سلامت ہو گیا، مجھے اللہ نے صحت عطا کر دی۔ جب باپ نے اتنا سنا تو جھومتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا، جب ان کے قدم بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلان کرتی جا رہی تھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جب حضور پہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اسی کا صدقہ ہے، یہ اسی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میں نے اس کا نام لے کے جب دعا کیا تو میرے مولا نے مجھے شفا دے دیا۔ باپ نے ہاتھ پکڑا، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا چل چل چل، تجھے مہمان کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں، کم سے کم اس کا شکریہ تو ادا کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نے قدم کیا رکھا کہ بیٹی کی زندگی میں بہاریں آ گیا۔ اور ایک بات بتاؤں، جو دعا مسجد میں بھی قبول نہ ہو اللہ والوں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کی جائے تو وہ جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ رب کی رحمت ان سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور جب ان کے صدقے میں دعا مانگی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔
پکڑ کے مہمان کے کمرے میں گیا. حضور جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ دروازہ کھولتے ہی کمرہ خالی ہے، مہمان بستر سے غائب ہے. میں حیرت میں پڑ گیا، مولا میرا مہمان کہاں گیا؟ بچی مشتاق تھی کہ شکریہ ادا کروں. میں نے کہا مہمان کہاں گیا؟ میں حیرت میں تھا. مہمان کے بستر کو جب میں نے غور سے دیکھا تو بستر پہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، ایک کاغذ کا فرصہ پڑا تھا. میں نے اٹھا کر کھولا تو اس پہ 3 لائن لکھا تھا، اللہ اللہ. کہنے لگا حضور پہلی لائن میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے تیرا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا ہے. اللہ والے اپنے آپ کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور ریاکار اپنے آپ کو دکھا دکھا کے رکھتے ہیں. آج ریاکاروں کے چکر میں نہ آیا کرو. یہ جتنے ٹیڑے بھیڑے پیر گھوم رہے ہیں نا، ان پیر سے اچھا تو تجھے نسخہ بتا کے جاؤں، اگر پیر بنانا ہے تو اچھا بنا، شریعت کا پابند بنا. ان ٹیڑے بھیڑوں کے چکر میں نہ مار. ان سے بہتر تو تجھے بتا رہا ہوں تو اپنے گھر چلے جانا. تیری بوڑھی ماں اگر ہو تو اس کا پیر دبا کے اس سے دعا کرا لینا. تیری بوڑھی ماں تیرا سب سے بڑا پیر ہے. نبی فرماتے ہیں جیسے دعا مجھ محمد کی میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ہی ماں کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی ماں سے دعا. مفتی کی دعا بھی بعد میں قبول ہوگی، مولوی کی دعا بھی بعد میں قبول ہوگی، پیر کی دعا بھی بعد میں قبول ہوگی، ماں کی دعا پہلے قبول ہوگی. اور زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. سلام. توجہ کرنا، بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی توجہ کرنا. کہنے لگا پہلی لائن میں یہ لکھا تھا کہ تو پہلی لائن میں لکھا تھا تیرا گھر چھوڑ دیا. دوسری لائن میں لکھا تھا کیا؟ سنو ذرا غور سے سنو. دوسری لائن میں لکھا تھا اگر تجھے واقعی ہم سے محبت ہو گئی ہے تو سچے دل سے توبہ کر لینا. اگر دنیا میں نہ ملے تو کیا ہوا؟ وعدہ کرتے ہیں میدان محشر میں ملاقات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ ہوں گے تو بخشش کی بات ہوگی. اور تیسری لائن میں لکھا تھا کہ اگر واقعی تو چاہتا ہے تو بدماشی کرنا چھوڑ دینا، حرام کمانا چھوڑ دینا، حرام کھانا چھوڑ دینا. آج تو اگر توبہ کر لے تو توبہ کرنے کے بعد تو نبی کا وسیلہ کا واسطہ دے کے مانگ. ارے جب میرا نام لے کے تیری بیٹی دعا کرے تو اللہ اسے شفا دے دے، اور مدینے والے کا نام لے کے دعا کرے گا تو تجھے کیا نہیں مل جائے گا. لکھا تھا اگر مانگنا ہے تو مانگ لے. کہنے لگا حضور میرے دل سے دنیا کی محبت نکل چکی تھی، حضور میرے دل سے دنیا کی چاہت نکل چکی تھی، حضور میرے دل میں دنیا نہیں رہ گئی تھی. میں مانگتا کیا؟ میرے دل میں تو مدینے والے کی محبت تھی. میں سجدے میں گرا اور گر کے مانگنے لگا. کیا مانگا؟ اس کے مانگنے کو بے دم شاہ فارسی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. جھومتا جا رہا تھا اور مانگتا جا رہا تھا. اتنا تو کرم کرنا اے جشن کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. کیا بات ہو محشر میں شکرے کیے جاؤ، تم ہنس کر رہے جاؤ، دیوانہ ہے دیوانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور بابا سخاوت، جشنیر میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت لمبی تقریر آپ سن چکے ہیں، ذرا توجہ کیجیے. بس بات کو ختم کر دوں اس لیے کہ میرے پاس بھی ٹائم کم ہے اور آپ کا جلسہ بھی بہت کامیاب ہے. لوگوں ذرا غور کرو، کیا بات ہو محشر میں. اگر آپ کی بستی کھٹکل بہار میں کوئی پاگل آ جائے کسی کے پتھر مار دے، اس کا گریبان پکڑے تو نے میرے پتھر مارا، تو کھٹکل بہار کے لوگ کہیں گے کہاں چکر میں پڑے ہو یار، یہ پاگل ہے.
یہ کہیں گے کہ نہیں اگر کوئی پاگل تمہیں پتھر مار دے تو کیا بدلے میں پتھر مارو گے؟ وہ پاگل ہے، معاف کرو گے، اس لیے کہ وہ پاگل ہے۔ وہ پاگل کا کیس بھی نہیں چلتا، اگر کسی کا پاگل کا سرٹیفکیٹ ہو تو کیس بھی نہیں چلتا۔ اگر کوئی پاگل کسی کو مار دے اور تو بدلہ لینے لگے تو لوگ ہنس کے کہیں گے کہاں چکر میں پڑے یار یہ پاگل ہے، اور ہے کہ یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں مجھے پکڑ لیا ہو فرشتوں نے میدان محشر، لے کے چلیں، چلو اسے لے کے چلو، گنہگار ہے، میں نبی کی طرف نظر اٹھا کے شکوہ کروں آقا آپ کے دیوانے کو لے کے جا رہے، کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں اور تم ہنس کے رہے جاؤ، فرشتوں کہاں چکر میں پڑے ہو، دیوانہ ہے دیوانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں چکر میں پڑے ہو، دیوانہ ہے دیوانہ۔ اور اسی منظر کو جب علامہ حسن نے قلم بند کیا تو لوگوں الفاظ بدلے ہیں، انداز وہی ہے، بیدم شاہ وارسی بولے کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤ تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ، تو علامہ حسن بولے ڈھونڈا ہی گئے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک حق ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اسی مفہوم کو اعلیٰ حضرت نے جب باندھا توجہ کرنا، بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں دیوانہ ہے دیوانہ، وہ دیوانگی محبت سے پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت جنون کا پڑتا ہے تو بندے کا جنون دیوانگی کو پہنچ جاتا ہے، لوگوں عشق سے دیوانگی شروع ہوتی ہے، جنون پہ جا کے ختم ہوتی ہے، دیوانہ ہے دیوانہ۔ وہ جب اعلیٰ حضرت نے باندھا کہا مجھے فرشتوں نے پکڑا ہوگا، وہ پکڑ کے لے کے چلے ہوں گے، گنہگار ہے لے کے چلو، آقا کہیں گے فرشتوں کسے لے کے جا رہے ہو، یہ تو وہ احمد رضا ہے جو میری نعت پڑھتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، فرشتے اتنا سن کے چھوڑ دیں گے تو اعلیٰ حضرت بولے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اس مسئلہ بہت جلدی سن لو، اور اسی مفہوم کو جب ڈاکٹر اقبال نے باندھا تو ڈاکٹر اقبال بولے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو تو سب کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، عاشقوں کے جملے بدلتے ہیں، مفہوم بدلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تماشا تو دیکھو تو سب کی آتش لگائے خدا بجھائے محمد۔ بجھائے محمد، آج 40 دن کی نماز عمر کے پیچھے بڑا شادی کر دی، بے شک، بھول گئے کیا؟ نہیں ہے بس جلدی سے 2 منٹ میں بات پوری کر دوں، 40 دن کی نمازیں پڑھی عمر کے پیچھے، اور اس عمر کے پیچھے جہاں عمر ہو وہاں شیطان نہیں ہوتا۔ جب نمازیں پڑھ کے 40 دن کے بعد ملاقات ہوئی تو لڑکے کی نگاہیں جھکی ہے، بے شک حق ہے، مجھے تکتا تھا، اب میں نے جب بلایا وعدے کے مطابق آیا ہے تو نگاہیں جھکی کیوں ہے؟ کہنے لگا کیا کروں، پہلے میری نظر میں تیرا جلوہ تھا، اب میری نظر میں کسی اور کا جلوہ بچ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس طرح کوئی نظر ہی نہیں آتا تو دیکھوں گے صحیح۔ کہنے لگی کوئی اور بھی ہے کہ جس کا فریفتہ ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں، اب یہ دل مدینے والے کو دے۔ اب تیرے حسن کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی، اب یہ دل دیا ہے تو مدینے والے کو دیا ہے، اب اس میں جلوے بسے ہیں تو مدینے والے کے بسے ہیں، اللہ اللہ بسے ان کے جلوے۔ لوگوں غور کرو، اپنے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا لو، لوگوں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے دو، لوگوں یہ سب چیزیں نمازوں سے حاصل ہوں گی، نمازیں پڑھنا شروع کر دو۔ 40 دن نمازیں پڑھی تو دل نبی کی محبت کا مدینہ بن گیا۔ آج تم بھی جلسے سے وعدہ کر کے اٹھو کہ 40 دن ہم بھی باجماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بابا صحابہ دیکھ رہے، بابا صحابہ ہاتھ اٹھائے لو، کرائے کے نہیں ہے، اٹھائے لو، بولو انشاءاللہ۔ 40 دن تک نماز تم مت چھوڑنا، اور 40 دن کے بعد نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ پھر ایسی عادت پڑے گی، پھر ایسی عادت پڑے گی کہ دنیا میں رہو گے تو مسجد میں لے جایا کرے گی،
اور جب میدان محشر میں اٹھو گی تو جنت میں لے جایا کرے گی. اللہ سلامت رکھے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. بہت خوب.